आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस लास्ट एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटों को माफ़ करना, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात के दिल फरेब मनासर। बनियामिन अपने भाइयों की सिफारिश करता है और कहता है, बाबा रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे, भाई यूसुफ हमारे मुंतज़िर हैं। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक ज़रख़ेज़ खिता हमारी रहाइश के लिए मख्तस किया है और बनी इसराइल के लिए एक शहर तामीर करने का हुक्म दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, कल सुबह रवानगी होगी, सब रवानगी की तैयारी करें और सब बेहतरीन लिबास से बेतन करें ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि मबादा तुम्हारे कबीले के लोग मुफलस और नादार हैं। आप अहले कनान से मिलते हैं। वो लोग बहुत रंजीदा और उदास थे। कहते हैं, हमारे लिए ये नहायत उदासी की बात है कि पैगम्बर खुदा हमारे कबीले से जा रहे हैं। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे से मिलने ना जा रहे होते तो हरगिज़ आपको ना जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे लिए भी कनान छोड़ना मुश्किल है, मगर अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें अतात करनी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह हाफिज़ कनान। कनान के ये हुजरे, ये दरख्त मुझे याद दिलाते हैं कि हम में से हर शख्स कुछ अरसे के लिए महज आराम करने के लिए बैठता है, फिर अपनी मखसूस मंजिल की तरफ चल पड़ता है और कभी भी अपनी आर्जी क़यामगाह में आसूदा नहीं हो पाता और मौत के हाथों इस आर्जी क़यामगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। रास्ते में रात क़याम के लिए रुकते हैं। सब पुरस्कून नींद सो रहे होते हैं, मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में फ़रियाद करते हैं, या अल्लाह, मेरे बेटे शैतान के वसवसों में आ गए, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, तू भी उन्हें माफ़ कर दे। तू देख रहा है, वो गुज़िश्ता ख़ताओं की तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा और मलामत को कबूल फरमाना, गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में देर कर दी है, मगर वो दिल बर्दाश्ता हैं। सब उठकर अपने बाप के पास आ जाते हैं। आप फरमाते हैं, मेरे बच्चों, तौबा करो, ये सहर का वक्त है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं बहुत अरसा कबल ही तुम लोगों के लिए बख्शिश तलब करता, मगर डरता था कि मेरी शफात रद्द ना हो जाए। अब मुझे यकीन है खुदा मेरे दस्ते नियाज को रद्द नहीं फरमाएगा। तपते सहरा की शिद्दत और दिल में आतिश इश्क की हिद्दत। सफ़र बहुत तवील मालूम हो रहा था। आखिर मंजिल करीब आ ही गई। मिस्र की हदूद में दाखिल होते हैं तो एक पहरेदार पहाड़ी पर सरहद सूरिया के मोर्चे पर था। उन्हें रुकने का हुक्म देता है और पूछता है, कौन हो और कहाँ का इरादा रखते हो? तो यहूदा बताता है, हम अजीज़ मिस्र से मिलने जा रहे हैं, हम उनके अजीज़ व अकरबा हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये क्या मामला है? यहूदा बताता है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहरेदार पहाड़ी से नीचे उतरता है और बताता है, मैं जनाब यूज़ारसिफ का कासद हूँ और मुझे हुक्म दिया गया है मैं जैसे ही आपको देखूँ जनाब यूज़ारसिफ को इत्तला करूँ बाउम्मीद दीदार। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बताते हैं, मैं यूसुफ़ का बाप हूँ और ये उसके भाई और भतीजे हैं। फिर आप पूछते हैं, यहाँ से तिब्स कितना दूर है? तो वो बताता है, 6 दिन की मुसाफत बाकी है। यहूदा बताता है, बाबा 6 दिन में घुड़सवार पहुँचेगा, हम पैदल हैं, लिहाजा हम देर से पहुँचेंगे। वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रवाई आखनातून के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि सरहद सूरिया का पहरेदार कासद ये पैगाम लेकर आता है, 6 दिन कबल आपके वालिद और अहले खाना सरहद सूरिया तक पहुँच चुके हैं, अब तिब्स की जानब गामज़न हैं। आप खुशी से उठ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है। वो लोग कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? कासद बताता है, वो जानवरों और साजो सामान के हमरा पैदल सफ़र कर रहे हैं, यकीनन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुँच जाएंगे। आप कासद का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे नरमी से वहाँ से जाने का हुक्म देते हैं। अखनातून और बानो नफरीन आप को मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरबार से चले जाते हैं
تو اخناتون سپہ سالار ہرمہب کو حکم دیتا ہے، ہو سکتا ہے جناب یوزرسف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کا شان استقبال کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ جائیے اور اعلان کرائیے، شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب لشکر ان کا پرتپاک استقبال کریں۔ عوام میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے، وہ سب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور اہل خانہ کو استقبال کرنے کے لیے پرجوش آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں انہیں دکھانا ہے اہل مصر کس قدر جناب یوزرسف کو چاہتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ طبس میں داخل ہوتا ہے تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ جناب رودامون ان کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ نبی یعقوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب یوزرسف آپ کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ سے التجا ہے آپ بلند و بالا جگہ پر تشریف لے جائیں تاکہ وہاں سے آپ استقبال کرنے والوں کا نظارہ کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رودمان پھر کہتا ہے، آپ سے درخواست ہے جب تک جناب یوزرسف تشریف نہ لائیں آپ اس بلند مقام پر تشریف لے جائیں۔ رودمون حضرت یعقوب علیہ السلام کے اونٹ کی لگام پکڑ کر انہیں ایک بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہیں فوج کا ایک بہت بڑا لشکر آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ سب اہل خانہ، بھائی، بھابیاں، بھتیجے سب ان مناظر کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فوجی لشکر کے ساتھ ساتھ عوام کا ایک ہجوم بھی آپ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہودا اور شمعون کہتے ہیں، دیکھو تو کتنی جو جلال کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اور اونٹ سے گر پڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں، مگر بھاگا نہیں جاتا، بار بار گر پڑتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے سے اترتے ہیں، بھاگ کر اپنے بابا کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو پا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تمام عوام اور لشکر ملاپ کے اس منظر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ قصر اخناتون لے جایا جاتا ہے۔ اخناتون بانو نفرین کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اخناتون خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر تخت پر بٹھاتا ہے اور اخناتون اعلان کرتا ہے، میں بحیثیت فرمانروا مصر اخناتون یعقوب نبی کا اس سرزمین مصر پر استقبال کرتا ہوں اور ان کے قدموں کو سرزمین مصر اور اہل مصر کے لیے خیر و برکت گردانتا ہوں۔ بانو نفرین کہتی ہے، جناب یعقوب نبی کی آمد کو خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں مصر جلد ہی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے قحط سے نجات پا لے گا۔ یہودا اور شمعون سے پوچھتا ہے، تم نے کبھی سوچا تھا یوسف کا خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا؟ شمعون کہتا ہے، ہرگز نہیں، اور سب سے اذیت ناک بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اے یوسف، خود کو بہترین آراستہ کرو اور مزین ہو کر دربار میں آؤ تاکہ سب جان لے کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے چند لمحوں کی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ اخناتون آسنات کا تعارف کرواتے ہیں، پھر دونوں بچوں منزہ اور ابراہیم کا تعارف کرواتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں گود لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بانو نفرین کہتی ہے، آپ کی ایک اور بہو بھی ہے، زلیخا، یوسف کی عاشق۔ آپ کی طرح انہوں نے بھی کئی سالوں یوسف کے انتظار کی اذیت سہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زلیخا سے پوچھتے ہیں، گویا تم بھی میری طرح یوسف کی عاشق رہی ہو؟ زلیخا اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ بانو نفرین بتاتی ہے، زلیخا کا عشق تو سالوں زد زبان رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، تم نے بھی برسوں درد فراق سہا ہے، درد فراق تلخ ہوتا ہے نا؟ زلیخا کہتی ہے، شیریں وصال تلخ فراق کو مٹا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام بہترین لباس پہن کر سر پر ہیرے جواہرات کا تاج پہنے دربار کے تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سب ان کی خوبصورتی اور جاؤ جلال کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر یوسف کو پیار کرتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لیا دیکھ رہی ہو میرا یوسف کتنا حسین ہے؟ لیا کہتی ہے، ہاں، ہمارا یوسف سورج سے زیادہ درخشاں اور چاند سے زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ آپ اپنے باپ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ یوسف ہے تمہارا بھائی جو سالوں گمشدہ رہا، وہی جس کی جدائی کی آگ میں برسوں جلتا رہا۔ میرے بچوں، یوسف کے مل جانے پر رب کا شکر ادا کرو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی لیا اور ان کے 11 بھائی آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آتا ہے۔ زلیخا، اسنات اور حضرت یوسف جا کر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یوسف دیکھ رہے ہو اپنے خواب کی تعویل۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے شکرانے کو قبول فرما، اور فرماتے ہیں اللہ اپنے جلالی اور جمالی صفات کو اولیاء اللہ میں تجلی کرتا ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا اولیاء اپنے اعمال کی بدولت خداوند کی بہت سی صفات کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور خدا کی یہ صفات بنسبت دیگر انبیاء کے یوسف میں زیادہ جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں میرا یوسف اس زمین پر خداوند جمال و جلال کا مظہر ہے اور آئینہ خدا نما ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وہ عنایات ہیں جو میرے خدا نے مجھ پر کی ہیں، میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، خداوند نے مجھے زندان سے نجات دی اور خداوند ہی آپ کو کنعان سے یہاں لایا، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈلوا دی تھی، لیکن ان تمام امور پر مدبر اور دانا خدا ہے۔ خداوند تعالیٰ تو ہی نے مجھے عزیز مصر بنایا اور مصر کی حکومت عطا کی، تو نے مجھے قدرت اور طاقت عطا فرمائی، مجھے تعویل خواب سکھایا، مجھے تسلیم و رضا کی حالت پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے یعقوب کے انتظار کو ختم کیا اور اس کی منتظر آنکھوں کو بیٹے کے دیدار سے روشن کیا۔ خداوند تمام منتظر آنکھوں کو دیدار محبوب سے منور فرما۔ وحی الہی نازل ہوتی ہے، خدا نے تمہارے ذریعے سے زمین کے ایک خطے میں توحید پرستی کی ایک جھلک دکھائی ہے، نہ کہ آنے والوں کو حکومت الہی کا منظر۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی تک بہت سے خطہ ارضی پر لوگ کفر و شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے، جب وہ موعود تشریف لائیں گے تو ساری دنیا کی غفلت اور گمراہی کو دور کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، موعود؟ فرشتہ کہتا ہے، ہاں، وہی موعود جن کا نام صدیوں سے باعث تسکین رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ کون ہیں اور کب ظہور فرمائیں گے؟ فرشتہ بتاتا ہے، جب آخری نبی آئیں گے تب ہی وہ موعود تشریف لائیں گے۔ پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی اور موعود ان کے حاکم ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً آخری نبی اور امام مہدی کی آپ زیارت کریں گے، میرا سلام ان تک پہنچا دیجیے گا۔ یہودا شمعون سے کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، بنی اسرائیل کا مستقبل یوسف رقم کرے گا یا یہودا؟ شمعون کہتا ہے، یہ تو ظاہر ہے یوسف ہی کرے گا۔ یہودا کہتا ہے، نہیں شمعون نہیں، آئندہ آنے والے دیکھیں گے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جائے گا، نہ کہ یوسفی۔ بارش شروع ہوتی ہے اور قحط ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں، ظاہری شخصیت سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بہترین لباس زیب تن کر کے مصر میں داخل ہوں تاکہ اکابرین کے سامنے یوسف کو شرمندگی نہ ہو، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ اور بھائیوں سے ملے دربار آخناتون میں تو وحی الہی نازل ہوئی، اے یوسف، اپنے آپ کو بہترین لباس سے مزین کر کے دربار میں آئیں تاکہ سب جان جائیں جس کو اللہ عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر گزاری، صبر اور صداقت کا اجر عظیم عطا کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔
نبی خدا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے زلیخا پر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں نازل فرمائی۔ نمبر 3، یہودا نے چیلنج کیا تھا بنی اسرائیل کو مستقبل میں یوسفی نہیں بلکہ یہودی کہا جائے گا، اور وہ سچ بات ہو گئی۔ آج بنی اسرائیل یہودی ہی کہلاتے ہیں۔ کیا میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ جو نیکی پھیلاتا ہے اسے اس نیکی کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور جو کینہ، بغض اور عداوت کا بیج بوتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اس کے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ نمبر 4، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی کی بشارت ہر نبی نے دی ہے۔ آج اس لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے ساتھ۔